अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूबा पंजाब और KPK है, इसमें इलेक्शन को लेकर एक महाज आराई शुरू हो चुकी है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था और आइन का जो आर्टिकल है 218 उसकी शिक 3 के तहत सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इलेक्शन करवाएं। अब वो जो जवाबी ख़त सदर ममलिकत को मौसूल हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख़ के मामले में सदर का कोई किरदार नहीं है और आइन का आर्टिकल 48(5) के मुताबिक सदर की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील किया जाता है। तो वो आर्टिकल 224 की शिक के मुताबिक इलेक्शन की तारीख़ और निगरां काबीना का तकर्रुर करेंगे, जबकि इसी तरह सूबे का जो है इख्तियार वो गवर्नर को है आर्टिकल 105 उसकी शिक 3A के तहत। अब ये सारे मामलात अपनी जगह पे हैं। आइन क्या कहता है, आइन में सदर ममलिकत की ज़िम्मेदारी क्या है, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। जेल भरो तहरीक की बात भी करेंगे। इरशाद साहब असद कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। मेरा ख्याल डायरेक्टली उनसे ये जान लेते हैं। पहले उनसे जी, शेख रशीद साहब ने जो मुतालबा किया है कि कल सदर ममलिकत यानी पीर को इंतखाब की तारीख़ दें या वो इस्तीफ़ा दे दें, तो क्या आरिफ अलवी साहब का इस्तीफ़ा ये डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है अगर वो इतने बेबस हैं तो? नहीं, ये शेख रशीद का अपना मतलब ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, ये पार्टी की कोई डिसीजन नहीं है। और सदर अलवी साहब जो है ना, जो कानून के मुताबिक है वो अपना एक अच्छी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका पोस्ट ऐसा है कि वो उसका तकाजा करता है कि वो सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक करे। तो बहरहाल चूंकि अभी वो पार्टी का तो हिस्सा नहीं है, वो इस वक्त सदर है और उसको कानून के और आइन को सामने रखते हुए अपने डिसीजन करनी है। लेकिन इसमें अफसोसनाक अमर ये है कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल एक पार्टी बन गई है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह दिख रहा है कि वो एक पार्टी का नुमाइंदा जमात बन गया है, बजाय इसके कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटियाँ निभाए। तो मुझे अफसोस है, उसने जब लेटर के ऊपर भी अपनी कंसर्न शो की और कल उन्होंने माजरत भी की है, तो अब क्या करे। इस मुल्क में इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना है या लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर चलना है। ये मुल्क जो है इस तरह तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। और इस मुल्क में तो इसका महसूस हो रहा है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून। इस तरह न मुल्क आगे बढ़ते हैं न सोसाइटी आगे बढ़ती है। हमने बहरहाल हम हर सूरत में इस हालात का मुकाबला करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। असद कैसर साहब, आइन के मुताबिक मुल्क चलाने के लिए सियासी क़ुव्वतों की, जमहूरी क़ुव्वतों की और जमहूरी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। 3.5 साल आप इक़्तिदार में रहे। उस वक्त जब ये बात सामने आती थी कि टेलीफोन टैपिंग हो रही है, तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो काम हो रहा है ये बड़ा अच्छा काम है, ताकि पता चले कि किसी की चोरी तो नहीं हो रही। और वो कहते थे मेरे मुखालिफिन इसलिए इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि उनकी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। अब खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि देखें जी, ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ हो रही है, शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये आइन कानून अपोजिशन में ही हमारी सियासी जमातों को और जमहूरी क़ुव्वतों को क्यों याद आता है? नहीं, देखिए, मैं तो इसकी बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि हमें हर सूरत में कानून आइन को सामने रखते हुए आगे बढ़ना होगा, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। इसके बगैर जब एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की उस वक्त जो है ना एक कंसेंसस थी और जो मुल्क की यहजीती और मुल्क की सालिमियत की ये एक बुनियाद फराहम करता है। और जो हमारे पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद था, उस मकसद को सामने रखते हुए एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनी है। अगर इसको कोई वायलेट करता है या इसको कोई खिलाफ वर्जी करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के साथ गद्दारी है। किसी भी सूरत में अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे फैसले नहीं हो सकते। जो भी हो, अगर वो मैं हूँ या अपोजिशन है या हुकूमत है, जो भी है, उसको अपने आप को कानून और आइन के ताबिक करना चाहिए। हमने जो अभी जद्दोजहद करनी है, जो जेल भरो तहरीक है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है ना चलाना है। अदरवाइज इस मुल्क की सर्वाइव अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए कि मुल्क की ये खतरात बढ़ सकते हैं।
اسد قیصر صاحب، یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آئین مطابق چلانا ہے، دیکھیں صدر صاحب نے ایک خط لکھا، اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں صدر صاحب ڈائریکشن نہیں دے سکتے، نمبر 1۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو تاریخ گورنر نے دینی ہے، نہ صدر دے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، تو یہ تو ایک قانونی بات وہ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھیے، اگر گورنر جو ہے نا لال سے کام لے، اگر گورنر جو ہے نا سے کام لے، اگر گورنر جو ہے نا یہ نہ مانے کہ بلکہ آپ کو پتہ ہے جو غلام علی ہے جو KPK کے گورنر ہے، انہوں نے تو کیٹیگریکلی کہا کہ میں عدالت میں بھی پیش نہیں ہوں گا، مجھے امیونٹی حاصل ہے اور میں عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہوں، اور میں نے جو ہے نا جو کچھ کرنا ہے مجھے عدالت نہیں بلا سکتی۔ تو بتائیں پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب دوسرا گورنر صاحب جو کہتے ہیں میں نے توڑا نہیں ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن گئی ہے، تو اس میں تو صدر نہیں، آئین میں اسد صاحب کیا گورنر کو امیونٹی حاصل نہیں ہے صدر کی طرح؟ نہیں، اگر حاصل ہے تو مجھے بتائے کیا وہ اپنی منمانی فیصلے کرے گی یا آئین کے مطابق چلے گی؟ اس کے لیے جو آئین کے اندر جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے، وہ اپنی منمانی فیصلے تو نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی تشریحات کرے، یعنی جو آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق اپنا رول پلے کرے۔ اور یہ اس نے جو کیا ہے اس نے شدید طور پر میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی مفادات کو خدا کی خاطر اس ملک قسمت اور ملک کے مستقبل کو جو ہے نا داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، ہم نے اس ملک میں ہر صورت میں قانون آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اقدامات کرنے ہیں۔ اچھا، اب یہ جیل بھرو کی آپ نے بھی ذکر کیا، جیل بھرو تحریک کا اس وقت زور شور ہے۔ آپ کے ابھی فواد چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جی 18,000 لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں سے 18,000 لوگوں نے اگر رجسٹریشن کرائی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی جدوجہد کی، اسمبلیاں توڑی، استعفے دیے، لانگ مارچ کیے، الیکشن آپ حاصل نہیں کر سکے۔ اگر یہ جیل بھرو تحریک سے بھی الیکشن آپ کو حاصل نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس کیا لاہ عمل رہ جائے گا؟ ارشاد صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں، ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اسٹرگل کریں، ہم آواز اٹھائیں۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے تو اسٹرگل کرنا ہے، ہم نے تو اس ملک کو اس طرح نہیں چھوڑنا ہے کہ کوئی آئے وہ اپنی منمانی جو اس کے خواہشات ہے اس کے مطابق جو ہے نا اقدامات کرے، قانون باڑ میں جائے، آئین باڑ میں جائے، اور ہم چپ ہو کر کے جو ہے نا گھر میں بیٹھ جائے۔ کسی کی صورت میں نہیں بیٹھیں گے۔ جو ہمیں یعنی ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چلا جا رہا، ملک میں کوئی چیز نہیں ہے، ملک میں اس وقت جو ہے نا بدترین مہنگائی ہے۔ آپ IMF کے ساتھ ناکام ہو گئے ڈیل میں، اور IMF کے ساتھ آپ جو نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ اتنا مشکل نیگوشیشن کر رہے ہیں کہ اس کی جو اثرات ہے وہ عوام آپ کی برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک چاہیے، یعنی شہباز شریف اس وقت ایسا پرائم منسٹر ہے کہ کوئی منسٹر اس کو بات نہیں سنتا، کوئی منسٹر جو اس کی اپنی پارٹی کی منسٹر نہیں سنتی۔ مریم نواز کہتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے۔ مطلب کس طرح یہ کیسے ملک چلے گا؟ اچھا اسد صاحب، اب سوال یہ ہے، اسد صاحب یہ ٹھیک ہے، حکومت کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی، پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی۔ یاسمین راشد صاحبہ مبینہ طور پہ غلام محمود ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خان صاحب از کنسرنڈ اباؤٹ یو۔ آپ لوگ میرٹ کی بات کرتے ہیں، عمران خان کو ایک سرکاری افسر سے کیا کنسرن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے وہ بات بھی نہیں سنی، اس میں مجھے بتاؤ اس میں بری بات کیا ہے؟ نمبر 1، مطلب اس میں کون، وہ اس کی ذاتی بات تھی، اس نے ویسی بات کی، پتہ نہیں خان نے بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا، مجھے پتہ نہیں اس کا، لیکن اس میں کوئی اور جو DIG ہے اس سے کون سی ایسی بات کی؟ بس وہ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے بتائیں، اچھا جی وہ ٹیپ کر رہے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں، قانون کے مطابق کر رہے ہیں، کوئی پرائیویٹ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتی۔ مطلب کیا یہ ادارے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے نا بجائے اس کے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائی کرے، اس کے خلاف جو ہے نا مہم چلائے، اس کے خلاف جو ہے نا اپنے تمام وسائل استعمال کرے، یہ اپنے لوگوں کی پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے تو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں جو کچھ ہوا، ادھر تو ان کی ناکامی ہے، ادھر جو اس کو اصل میں جو کام کرنا چاہیے اپنے کام کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ حکومت جو ہے نا صرف اور صرف اس وقت جو ہے نا لوگوں کو آئیڈیو ٹیپ کرنے کی اوپر لگی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں جو اس وقت ان کی جو طرز عمل ہے،
یہ طرز عمل نہ جمہوری ہے، نہ قانونی ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے، اور یہ ہر اسد قیصر صاحب یہ دہشت گردی وہ کہتے ہیں، مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب دہشت گردی تو ہم نے ختم کر دی تھی، لیکن آپ دوبارہ دہشت گردوں کو واپس لائے اور اب آپ نے فیسلیٹیٹ کیا، اب دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ ارشاد صاحب، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، مجھے بتائیں 8-9 مہینے سے تو ہم حکومت سے باہر ہیں، جی یہ پالیسی ہمارے وقت میں آئی ہے کہ ان کے وقت میں آئی ہے؟ اچھا، پالیسی صوبے میں بنتی ہے کہ وفاق میں بنتی ہے؟ تو قومی پالیسیاں ہیں، جی انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کی، جو کچھ کیا یہ ان کی ذمہ دار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ حالات ہمارے 3-3.5 سال رہے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر الحمدللہ کہ ہمارے دور میں کوئی خودکش دھماکہ، کوئی ڈرون اٹیک، کوئی دھماکہ، اللہ نے کرم کیا، امن تھا، کیونکہ ہماری پالیسی ایسی تھی کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں صرف پاکستان کی عوام کی مفاداتوں کی پالیسی چلے گی، کوئی ہمیں ڈکٹیشن کسی کے ہم نہیں مانتے، ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر جو ہے نا مداخلت کریں، نہ کسی کو یہ اختیار دیتے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں، جیو اور جیرو کی پالیسی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے ملک کو دنیا کے ساتھ ہماری عزت اور احترام کا رشتہ ہو، ہم جنگوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، امن میں ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا اسد صاحب، کیا یہ کنفرم ہے کہ عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں؟ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، آپ کو پتا ہے میں ادھر اپنے حلقے میں ہوں، الیکشن میں بزی ہوں، اور کل میں پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ جو کیس ہے ہم نے جو کیا ہوا الیکشن کے لیے، کل ہم ادھر پیشی ہو رہی ہیں، تو میں اس کے بارے میں مطلب انفارم نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، عمران خان کے جو عدالت پیش نہ ہونے کا معاملہ ہے، آپ پہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ حملہ ہونے کے بعد آپ نے پنڈی میں جلسہ تو کر لیا، اور پھر بہت سی تصاویر بھی خان صاحب کی خیر شیئر کی جاتی ہیں، لیکن عدالت پیش ہونے میں کیا امر مانے ہے؟ کیوں وہ پہلے ہچکچاتے رہے، لاہور ہائی کورٹ بلاتی رہی، وہ پیش نہ ہوئے؟ 2 باتیں ہیں، نمبر 1 یہ کہ فزیکلی ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کو تھوڑا جو ہے نا اس پہ چل پھرنا وہ مناسب نہیں ہے اور ریسٹ کرنا چاہیے۔ دوسرے سیکیورٹی کے ہمیں سیریس خدشات ہے، اور اس وقت اس حکومت سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو سیکیورٹی دے، کیونکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ خود بھی اس کی سب جو اس کے اوپر عملہ ہوا ہے، جو کچھ ہے، یہ اس میں پوری کی پوری شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں شیورٹی ہو کہ سیکیورٹی ہو، اور دوسرا اس کے ڈاکٹر جو ہے نا یہ اجازت دے کہ وہ چل پھر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کب کورٹ میں نہیں گئے، عمران خان تو سیشن کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، جتنے کورٹ سے تمام کورٹس میں ہم جو ہے نا حاضری دے چکے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، جب یہ وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے اس وقت حکومت چودھری پرویز الہی صاحب کی تھی اور پی ٹی آئی کی تھی، اب جو حکومت ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے، تو حملہ تو آپ کی اپنی حکومت کے دور میں بھی ہو گیا ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ موجودہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے وہ تو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے، آئی جی کو انہوں نے آرڈر بھی کیا عدالت نے کہ جی آپ سیکیورٹی دیں گے، تو پھر بھی آپ کے خدشات کوئی بیجا خدشات نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہم تو میں نے کہا کہ یہ ہمیں شیورٹی ہو چاہیے، دوسرے یہ کہ اس کا فزیکل فٹنس کیا ہے، اور میں نے یہ بات ایکسپلین کیا آلریڈی کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت عدالتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم کسی بھی صورت میں عدالتوں کے احترام میں کمی نہیں لائیں گے۔ عمران خان ضرور جائیں گے، لیکن اگر اس کی صحت کی اجازت دے۔ صحیح۔ اسد قیصر صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے یہ بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی کنسرن ہے، اگر آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آج الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو عمران خان انتخابی مہم کیسے چلائیں گے؟ یا وہ ویڈیو لنک پہ ہی چلے گی؟ ہاں، ویڈیو لنک پہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ زیادہ ویڈیو لنک پہ چلیں گے، اور انشاءاللہ آخری ٹائم جب ہوگا 10-15-20 دن اس میں اس کی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو فٹنس ہوگی اور پھر وہ جو ہے نا موبلائز کر سکیں گے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ویڈیو لنک پہ ہی کریں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، سابق قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مائناز قانون ساز اور قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو ایف اے کے سینئر رہنما ہیں۔ سینیٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سینیٹر صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا دیجئے، الیکشن کمیشن جو پلی لے رہا ہے کہ صدر کو صرف اختیار ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے متعلق اگر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ نگراں حکومت بنا سکتے ہیں اور الیکشن کرانے کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ الیکشن کی صوبوں میں تاریخ دینے کا اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اگر گورنر کے پاس ہے
تو جب گورنر ہچکچا رہا ہو یا تاریخ نہ دے تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیے اس میں ایک غلطی ہوئی ہے. جب الیکشنز ایکٹ بنا ہے 2017 کا، اس میں سیکشن 57 ہے، اس میں ایک غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے جو ہے نا وہ صدر صاحب اس کا بینیفٹ لینے کی شاید کوشش میں انہوں نے ایک لیٹر داغ دیا. اب دستوری عہدہ ہے، اب ان کو کوئی مزید اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہتے، مگر انہوں نے درست نہیں کیا جو کچھ کیا. الیکشن کرانا جو ہے دستور کے مطابق ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، اور دستور کے مطابق یہ ڈیٹس دینا جو تھی وہ ذمہ داری ہے، یا ڈیٹ دینی جو ہے یہ ذمہ داری ہے گورنرز کی، شاید آرٹیکل 105 ہے. اب ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ اپنا ان کی جو ایڈوائز آئی ہے اس کے ساتھ اس کو کنسنٹ نہیں کیا گورنر نے پنجاب میں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا خود بخود اسمبلی ٹوٹی ہے. تو وہ ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے کنسنٹ نہیں کیا اس لیے میں اس پہ پابند نہیں ہوں. مگر یہ اب اگر وہ پابند ہے یا نہیں ہے اس ایشو کو جو ہے کانسٹیٹیوشن بھی آنسر نہیں کرتا. تو اس معاملے کو الٹیمیٹلی ریزالو کرنا ہے کورٹ نے. دوسری طرف صوبہ خیبر پختونخوا میں لیٹر تو لکھا گیا الیکشن کمیشن کو گورنر صاحب کی طرف سے، مگر اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ اپنی آبزرویشن کا وہ کر کے اور کہا کہ کوارٹر کنسرن سے آپ مشورہ کر لیں. اور انہوں نے اس طرح سے اپنا اختیار جو تھا آرٹیکل 105 میں وہ سرنڈر کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ مشورہ کر کے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں کر لیں. تو اب بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے، جو ڈیٹ دینی ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، یا پھر جو ہے نا وہ کورٹ میں معاملہ اگر چلا جائے اور کورٹ یہ ریزالو کر دے گورنرز کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. مگر صدر جو ہے یہاں پہ فگر نہیں کرتے، وہ انہوں نے ایکسیڈ کیا اپنے جورسڈکشن سے. اب اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے نا وہ ایک اور سوال بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہ الیکشن کی جو سکیم ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس میں جو ہے نا وہ الیکشن ہونے ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے نا وہ صوبوں میں بند تو گئی ہیں، مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، ایک گورنمنٹ نہیں ہوگی صوبے کی. تو یہ الیکشن وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ برقرار ہے. اب اس کا کوئی آنسر جو ہے وہ دستور میں نہیں مل رہا. پھر اس کے بعد جو ہے نا شاید اس کے بھی ان کو شاید کوئی ایشو نہ ہوتا. جو آئندہ کا ایشو بن رہا ہے اس کے اوپر ہے کہ جب باقی جنرل الیکشن ہوں گے ریمیننگ حصے کے پاکستان کے 2 صوبوں کی اور باقی قومی اسمبلی کا، تو پھر اس وقت جو ہے نا پھر 2 صوبوں میں جو ہے جو بھی حکومتیں ہوں گی، جو بھی الیکٹ ہو کے آیا ہوگا سیاسی حکومتیں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ان صوبوں سے ہونے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ تو ایک ایسا جو ہے نا وہ ایشو بن گیا ہے جس کو یا تو بات چیت کے ذریعے جو ہے نا ریزالو کرنا چاہیے، یا پھر اگر بات چیت کے ذریعے ریزالو نہیں ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی کورٹس کریں گی یا کوئی اور جو بھی کرے. صحیح ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بہت سے اور سوالات ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس پہ آئین کیا کہتا ہے، بات چیت اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، عدالت اس میں کیا کر سکتی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، بلیغ الرحمان صاحب کا جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی اس پہ دستخط نہ کرنا، اس سمری پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی طور پر انحراف تھا یا یہ کنڈکٹ مناسب تھا، اور پھر اس کو جواز بنا کے اب آگے جو معاملہ ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، تاریخ نہیں دے رہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ آپ اس کو ان کے اختیار میں تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے ساتھ ایگری کرتے یا نہ کرتے. اس کو ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک سیرمونیل سی پوسٹ ہوتی ہے گورنر کی، تو اس کو اگر وہ نہ بھی کرتے 48 آورس کے بعد تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو وہ خود بخود جب دستور نے ایک راستہ دیا ہوا تھا تو خود بخود والا وہ ہوا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ دستور میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایون جو خود بخود بھی ڈیزالو ہو جائے تب بھی گورنر جو ہے وہ ڈیٹ دے گا اس کے لیے، اپنا الیکشن کے لیے، نئے الیکشن کے لیے، یا نہیں دے گا. شاید دستور بنانے والوں کے ذہن میں اس وقت یہ اس طرح کے سوال نہیں تھے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ اس کے بعد نہیں آیا. اب وہ اس بات میں ہے کہ کیونکہ میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ سمری تو میں نے
ایکسیپٹ نہیں کی ہے اور یہ دستوری میرا حق تھا کہ میں اس کے اوپر اس کے ایگری کروں یا نہ کروں، تو میں اس کی ڈیٹ کیوں دوں؟ اس بات کو الٹیمیٹلی کسی کورٹ نے سیٹل کرنا ہے، کہیں کامران روزہ صاحب کسی کو وائلیشن نہیں ہے۔ جی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آئین کی وائلیشن کر رہا ہے، یا گورنر کر رہا ہے، یہ گورنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میں ڈیٹ نہیں دے رہا، کے پی کا گورنر کہہ رہا ہے کہ میں نے اسمبلی توڑی ہے لیکن میں ڈیٹ نہیں دے رہا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا، الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا، جی یہ تو گورنر کا ہے۔ تو یہ ہیلا سازی اور بہانہ جوئی جو ہے، اس سے آئین کی وائلیشن نہیں ہو رہی، نمبر 1۔ دوسرا، آپ نے درست فرمایا ہے کہ جو قانون ساز تھے، دستور ساز تھے، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ ایسے گورنر بھی آئیں گے جو روایات پر عمل کرنے کی بجائے وہ ہیلا جوئی سے کام لیں گے۔ اب آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ڈیٹ دے دے؟ قانون سازوں کے علم میں شاید یہ بھی نہیں ہوگا اس وقت کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ، اس کی انا پہ جو ہے نا 2 اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اور اس وقت جو ہے نا وہ جو یہاں پہ جو اس وقت کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے وائلیٹ ہوگا۔ تو مسائل ایسے ہیں جس میں انٹرونشن کی ضرورت ہے، وہ انٹرونشن جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے نا 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا پارلیمان میں بیٹھے لوگ یا پالیٹیشین جو ہے اس کو انٹروین کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اس سٹیج پہ، یا پھر کسی طرح سے اس میں کورٹ انٹروین کرے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ بال پھینک رہے ہیں، اور اس بال پھینکنے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ یقیناً قیاس بڑھ رہا ہے۔ مگر یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دستور جو ہے اس کو آنسر نہیں کر پا رہا، تو جب دستور آنسر نہیں کر پائے گا تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ پھر کورٹ کی انٹرونشن جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوگی۔ اس دن عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا گورنر کے وکیل سے، گورنر پنجاب کے وکیل سے، کہ جب انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی تھی تو پھر وہ حلف برداری کیوں ہو رہی تھی گورنر ہاؤس میں، اور حلف کیوں لے رہے تھے؟ نئی حکومت کا نوٹیفیکیشن پہ انہوں نے کیسے دستخط کر دی؟ میرا خیال ہے کہ وہ درست سوال نہیں اٹھایا گیا۔ سوال اس طرح سے ہے کہ آپ پھر ایک دفعہ آپ کے لیے عرض کر دوں کہ اسمبلی اگر وہ نہ توڑیں تو اس کے باوجود بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے، وہ اس کی ایونچولیٹی ہے۔ تو جب وہ اسمبلی ڈیزالو خود بخود ہو گئی، انہوں نے نہ بھی توڑی، تو اس کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلا اور وہ اسمبلی نہیں رہی، تو پھر کیئر ٹیکر جو بھی آئے گا وہ سیٹ اپ بنے گا اور اس کا حلف لینے کے لیے وہ دستور کے مطابق مجبور ہے۔ تو وہ دستوری پروویژن ہے۔ ایمبیگوٹی یہاں پہ صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو میں 105 کے نیچے جو ہے نا میں ڈیٹ کیوں دوں، یہ اس صورت میں جو ہے نا کوئی کلیئر کٹ جو ہے نا وہ بات نہیں لکھی ہوئی، اور جب کلیئر کٹ بات نہیں لکھی ہوئی تو پھر جب انٹرپریٹیشن کی بات آ جاتی ہے کیا منشا کیا تھی اس وقت جو ہے نا دستور سازوں کی، تو اس کو کورٹ ریزالو کرے گی۔ یہ اس میں کوئی ایسی کوئی وائلیشن جو ہے نا وہ اس طرح سے جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ نے جو کہ جانا ہے، آخری سوال وہ یہ ہے کہ صدر کا جو ہم نے عہدہ تخلیق کیا ہے، آئین میں رکھا ہے، اتنا بڑا ایوان صدر ہے، اس کے کروڑوں روپے ماہانہ کے اخراجات ہیں، ایک منصب آپ کیا ہوا ہے، کیا یہ صرف سفیروں سے اسناد سفارت وصول کرنے کے لیے قومی خزانے پر اتنا بڑا بوجھ ڈالنا، ایک علامتی عہدہ رکھنا، یہ کیا اس کے پیچھے؟ اگر اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ سکے کہ جناب آئین کی وائلیشن نہ کریں، آئین پر عمل کریں؟ دیکھیے پاکستان میں کوئی ایک دستور ہے نا، تو پھر دستور جب ہوتا ہے تو پھر کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوتا۔ جب بادشاہ سلامت نہیں ہے تو پھر اس نے جو ہے نا کہیں پہ لکھے ہوئے کسی جو ہے نا پروویژن کے نیچے جو ہے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف دستور ہے اور ایک طرف ایک ایکٹ ہے، اور ایکٹ جو ہے نا وہ ایک خاص صورتحال کے بارے میں جو ہے نا کوئی بات کرتا ہے، اور جب اس خاص صورتحال کا وجود نہ ہو اور اس کے باوجود وہ دستوری عہدہ رکھنے والا اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ کے کوئی خط لکھ دے اور اس کا اس طرح سے جواب آ جائے تو وہ اپنی نہیں بلکہ دستوری عہدے کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے کہا کروڑوں روپے لگتے ہیں، اربوں روپے لگتے ہیں، تو پارلیمانی نظام ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان مختلف صوبوں کا، مختلف بھائیوں کا جو ہے نا ایک ملک ہے۔ جب وہ آپ پارلیمانی نظام چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تمام تر طاقت جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، اور صوبوں میں تمام تر طاقت جو ہے وزراء اعلیٰ
کے پاس ہوتی ہے. اب ان کی منشا کے مطابق چلتا ہے, اور اسی لیے وہ گھنٹوں کی بات جو ہے نا کہ اگر اتنے عرصے میں آپ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ خود بخود جو ہے وہ بعض اوقات وہ قانون بن جاتا ہے, بعض اوقات وہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. مگر یہ پارلیمانی جمہوریتوں میں یہ ہوا کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں برطانیہ میں جس کو پارلیمانی جمہوریت کی ماں کہتے ہیں, وہاں انہوں نے ایک بادشاہ کا ہوتا ہے, ایک جو ہے نا وہ پرماننٹلی رکھا ہوا ہے. اس پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ بھی اربوں روپے جو ہے نا بلکہ وہاں پاؤنڈ کی صورت میں خرچ ہوتے رہے ہوں گے. تو رکھا ہوا ایک نیسیسٹی ہے, ایک صوبوں کو یا مختلف ملک کے حصوں کو ساتھ چلانے کے لیے یہ نظام ضروری ہوا کرتا ہے. صحیح, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ. آخر میں جو آپ نے سوال اٹھایا, کیونکہ ہم نے جو اپنا نظام جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستعار لیا گیا ہے برطانیہ سے, تو اس میں جو بادشاہ کا عہدہ ہے اور پھر ہمارے ہاں جو صدر مملکت کا عہدہ ہے, اس میں مماثلت کیا ہے, ان کے کردار کیا ہیں. بریک کے بعد اس پہ مفصل بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر یا گورنر کا عہدہ نمائشی ہے تو اس پہ اتنے اخراجات کیوں ہوتے ہیں, اور کیا لازمی ہے کہ آئین کے اندر ان عہدوں کا رہنا ضروری ہے, اور اگر ہے تو پھر ان کے پاس اس طرح کے اختیارات کیوں نہیں ہیں. ارشاد صاحب, جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں جب کبھی صدر کو اختیار دیے گئے, اور بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ 58(2)B کا, یا پھر وہ LFO کی بات بھی کی جاتی ہے, تو انہوں نے جو عوام کے منتخب لوگ تھے جنبش قلم, ایک ہی جنبش قلم سے اڑا کے رکھ دی, اسمبلی اڑا کے رکھ دی. لیکن ہم جو جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جمہوریت مستعار لی ہے برطانیہ سے, وہاں پہ اس کی جگہ بادشاہ کا یا ملکہ کا عہدہ ہے. کیا ہے فرق, کیا ہے ان کے بادشاہ کے پاس کیا اختیارات ہیں جو ہمارے صدر کے پاس نہیں ہیں, اور جو ہمارے صدر کے پاس ہیں اور ان کے پاس نہیں؟ بنیادی چیز فیصل صاحب جو میں کہا کرتا ہوں, ایک تو ہمارا یہ جو آئین ہے نا, یہ ایک گورکھ دندہ ہے. یہ کمپرومائز ہوا سیاسی قوتوں کے درمیان اور یہ آئین بن گیا 73 میں. بعد میں بھی یہ مختلف مواقع پر, یہ 18ویں ترمیم یہ کمپرومائز کا نتیجہ تھی. اچھا, اس میں کئی ایسی خرابیاں رکھی گئیں جان بوجھ کر, کئی ایسی کمزوریاں رکھی گئیں, کئی ایسے لوپ ہول رکھے گئے کہ وہ جب بھی کہیں آئین کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے وہاں جناب الجھن پیدا ہو جاتی ہے, پھر عدالتوں کو آنا پڑتا ہے. یہ عدالتوں میں جو معاملات بار بار کیوں جاتے ہیں. اچھا, برطانیہ کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں, برطانیہ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ روایات پہ چلتے ہیں. ایک جو کل یا پرسوں میں نے بات کی تھی نا کہ ایک قوم ہے جو روایات کا بھی پاس لحاظ کرتی ہے, ایک قوم ہے جو ریٹن آئین کا بھی پاس لحاظ نہیں کرتی یا اس کی رولنگ اشرافیہ جو ہے. ہمارا مسئلہ, ہم وہ قوم ہیں جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کا ہم اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں, اپنے مفاد کے مطابق, اپنے خواہشات کے مطابق, اور یہی معاملہ ہے. دوسرا ہے, ایسا بااختیار صدر میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ہوگا. ملکہ برطانیہ کی بات ہوتی ہے, بڑی آرام سے مثال دے دی جاتی ہے. 2010 میں جب ڈیوڈ کیمرون جیتے الیکشن, تو کوئی پارٹی بھی الیکشن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. نہ لیبر پارٹی کے پاس اکثریت تھی, نہ لبرل کنزرویٹو کے پاس تھی, اور لب ڈیم ایک پارٹی تھی وہ اس کے پاس تھی, اور وہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ملکہ برطانیہ چپ کر کے بیٹھے رہی تماشا ہوتا رہے. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کہے یا 48 گھنٹے کہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں آپ فیصلہ کر لیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں لب ڈیم اور کنزرویٹو پارٹی کا اتحاد ہو گیا, اور اس کے بعد ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم بن گئے. ہمارے یہاں صدر کا عہدہ جو آپ نے رکھا ہے, اچھا اس کی بھی ایک بڑی, میں آپ کو ماضی تھوڑی سی وہ کر دوں. ایک تو میں ایک بات ٹوائن بی کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو. انہوں نے لکھا کہ جب کوئی قوم اور جب معاشرہ زوال کی انتہا پہ پہنچتا ہے
تو وہاں فکری مباحث جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، قہوہ خانہ میں چلے جائیں، میڈیا پہ چلے جائیں، بحث ہوگی اور بے مغز بحث ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی مفہوم نہیں ہوگا. یہ زوال کی نشانی ہے. اور انہوں نے بغداد کی مثال دی، انہوں نے جناب یونان کی مثال دی، اس نے مختلف تہذیبوں کو بتایا کہ یہ زوال کی انتہا پہ یہ ہوتا ہے. اور یہ کچھ ہم افسوسناک بات ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بحث ہو رہی ہے، اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. اچھا، جب آئین بنا 1973 کا، بھٹو صاحب نے بھی کمپرومائز کیے، یعنی اسلامی سوشلزم کا نام و نشان نہیں ہے آئین کے اندر، جس پر وہ الیکشن جیت کے آئے تھے. خیر آئین بن گیا، لیکن بھٹو صاحب کو کھٹکتا بہت تھا یہ آئین کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے، کہ کچھ اختیارات عدالتوں کے پاس ہیں، کچھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہیں، کچھ وزیر اعظم کے پاس ہیں. پارلیمنٹ کو تو خیر انہوں نے وہ کر لیا تھا. پھر انہوں نے ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے برطانیہ سے بلائے، الطاف گوہر نے تفصیل سے اس پر لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ وہ لیزلے تھا، مسٹر لیزلے، اب معلوم نہیں کہ اس کا پہلا پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے وہ ایک مسودہ بنایا جو بیسیکلی وہ آئین سارا صدارتی تھا، سارے اختیارات تھے، لیکن چونکہ وہ چاہتے تھے کہ صدارتی نظام کے خلاف جدوجہد ہوئی ہے، جو اس کا تھا ایوب خان کا تھا، پارلیمان نظام پہ اتفاق ہے، تو اس میں صدر کا عہدہ تو برقرار رکھا، تو اختیارات سارے ختم کر دیے اور باقی بھی. تو ایک میٹنگ ہوئی، اور یاد رہے کہ یہ جب لیزلی کو بلایا گیا تو اس بار نہ وزیر قانون کو پتہ تھا اور نہ ہی اٹارنی جنرل کو پتہ تھا. اچھا. اس نے بنا کے دے دیا ایک میٹنگ بلائے گی. اس میں بھٹو صاحب نے اس نے تشریح کی، جی یہ ہے یہ ہے یہ. بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی صدر کے پاس کوئی اختیار اور ہے تو نہیں. تو اس نے کہا کہ سر صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جب غیر ملکی سفیر پاکستان میں تعینات ہوں تو وہ اسناد سفارت جو ہیں وہ صدر کو پیش کرتے ہیں، اگر چاہیں تو وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. بھائی ایک منصب آپ نے رکھا ہے. بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ بھٹو صاحب تھوڑا سا ناراض ہوئے، خفیف بھی ہوئے، اور میٹنگ ختم ہوگی. پھر وہ موقع ہی نہیں ملا 77 کے جو حالات پیدا ہوئے. اب ایک عہدہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس نے خط یہ لکھا ہے کہ آپ آئین پر عمل کریں. جی. اس بات پہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے ایک ادارہ ہے، وہ صدر کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ خط لکھیں. وہ بھائی آئین پر عمل آپ نہیں کر رہے، آپ کو کرنا چاہیے. کامران مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ چونکہ گورنر کے پی کے نے اپنا اختیار سرنڈر کر دیا ہے، اب الیکشن کمیشن کو جو ہے کم از کم کے پی کی تاریخ دے دینی چاہیے. جی. اور جب عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ مشاورت کر کے پنجاب کی دیں تو پنجاب کی بھی دے دینی چاہیے، لیکن یہ دینا نہیں چاہتے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کون سی بہت دور کی کوڑی ہے یا یہ کون سا ایسا ریسرچیبل کام ہے؟ گورنر صاحب نے اگر اپنا اختیار دے دیا ہے، الیکشن کمیشن ان سے تصدیق لے لے، جی آپ ہمیں اختیار دے رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، ہم اناؤنس کر دیتے ہیں. آئین کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس میں آپ نے لیکوناز تلاش کیے ہیں اور جو آپ کا ذاتی یا سیاسی یا گروہی مفاد ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. تو صدر کا اچھا ایک اور بات ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا منتخب نمائندہ ہے، تو صدر کس کا منتخب نمائندہ ہے؟ ہمارے ہاں کا صدر وہ صدر نہیں ہے جو فضل الہی ہوتا تھا. چودھری فضل الہی کو صدر منتخب کیا تھا پارلیمنٹ، یعنی قومی اسمبلی نے، صرف قومی اسمبلی. جی. تو وہ مرہون منت تھا. ہمارا تو پورا الیکٹورل کالج ہے. ہمارے ہاں جو صدر کا الیکٹورل کالج ہے وہ وزیر اعظم سے بڑا ہے. جی. اور اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ماضی میں صدر نے اختیار کو غلط استعمال کیا. کیا آج لغاری یا اس سے پہلے جناب اسحاق، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اختیار استعمال کیا نا 58(2)B کا، وہ اکیلے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. جس قوت کے بل بوتے پر وہ 58(2)B کے بل بوتے پر نہیں کیا انہوں نے، جس بل بوتے پر وہ کر سکتے تھے وہ تو آج بھی ہو رہا ہے. جی. لیکن ارشاد صاحب وہ تو آج بھی ہو رہا ہے. عمران خان جس طرح نکالے گئے وہ کیسے نکل گئے؟ اب ارشاد صاحب بات تو یہ کہ عمران خان جس طرح لائے گئے جی وہ کیسے آئے؟ بات یہی ہے کہ نظام کی بات ہے. آپ نے سسٹم نہیں بنایا،
آپ آئین پر عمل نہیں کرتے، آپ جمہوری روایات پر عمل نہیں کرتے. یہی پارلیمانی نظام انڈیا میں بھی ہے. کتنے کیس انڈیا کے عدالتوں میں جاتے ہیں. یہی پارلیمانی نظام بنگلہ دیش میں بھی ہے. جی یہی پارلیمانی نظام کئی اور ممالک میں ہے. ترکی میں ہے، ترکی میں تو اب ختم ہو گیا، ملائیشیا میں ہے، کئی اور ممالک میں ہے. وہاں کتنے لوگ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں. اچھا مجھے اور ارشاد صاحب ایک بات سمجھا دیں. نہیں، ایک آئین کو بنے ہوئے 73 کا آئین ہے. اس میں سے آپ 19 سال نکال لیں 50 سالوں میں سے، ٹھیک ہے نا. 32 سال سے وہ آئین ان 19 سالوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ آئین ہیلڈ اینڈ ویسٹ میں ہوا، لیکن آئین موجود تھا. 30-32 سال میں وہ آئین جو ہے ایکسرسائز ہوتا ہے، اور آج تک وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس قسم کا آئین ہے. شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے، ساری اکائیوں کا نمائندہ ہے، فیڈریشن کی علامت ہے. علامت ہے جی اور ریاست کا سربراہ ہے. گورنر جو ہے وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے صوبے کے اندر. جی. اور اگر دیکھا جائے صدر اور گورنر کے اختیارات کا یا امیونٹی کا یہ سارے معاملات وہ ایک جیسے ہیں. یہ سلسلہ کیا ہے؟ مطلب ان کا ایکٹ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ صدر کی ضرورت کیوں ہے اور گورنر کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، جب دستور ساز جو ہمارے تھے، جو دستور بنانے والے تھے، انہوں نے یہ آئین جب بنایا تھا تو انہوں نے مختلف ممالک سے، انڈیا سے اور جو دوسرے ملک ہیں جہاں دستوری حکومت ہوتی ہے وہاں سے لیے کچھ شکیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی آپ کو کار سرکار کے دوران امیونٹی ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صدر اگر آئین توڑ دے تو تب بھی آپ کو امیونٹی ہوگی، یا صدر قتل کر دے تب بھی آپ کو امیونٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کام کریں گے اس میں کوئی عدالت آپ کو بلا کے نہیں پوچھے گی سرکاری فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں. جی. لیکن اس کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ زرداری صاحب نے کہا جی میں تو صدر ہوں، میں کیسے جواب دوں سوئٹزرلینڈ میں جو میرے اکاؤنٹس ہیں، اور وزیر اعظم کی قربانی دے دی. یوسف صاحب نااہل ہو گئے. آج تک عدالتوں پر تبرہ ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی اس امیونٹی کا یہ کہاں سے مطلب ہے. اچھا اب گورنر صاحب بھی وہ امیونٹی لینا چاہتے ہیں. گورنر صاحب نے تو کہہ دیا نا، کے پی کے گورنر نے، جی مجھے تو امیونٹی حاصل ہے. بھئی آپ کو امیونٹی آئین توڑنے کی امیونٹی ہے یا آئین کی خلاف ورزی کی امیونٹی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلی میں نے توڑی ہے. اچھا اس کے پاس وہ رفیق تارڑ صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس جب جنرل پرویز مشرف نے لوگ بھیجے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، تو میں نے کہا کیوں؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی صدر صاحب جو ہیں انڈیا کے دورے پر جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں صدر کے طور پر جانا چاہیں. انہوں نے کہا یہ کوئی جواز ہے کہ اگر انڈیا، وہ پہلے 1-2 دورے کر چکے ہیں، اس وقت ترکی بھی ہوئے ہیں، اس وقت تو چیف ایگزیکٹو ہی تھے، اس وقت تو ان کو یہ ضرورت نہیں پڑی. تو انڈیا میں کیا ہے؟ پھر وہ کہتے تھے مرحوم، کہتے میں نے ان سے کہا کہ یار کوئی ڈھنگ کا جواز تو ڈھونڈو. تمہارا جو جواز ہے وہ جو کوفی تھے، اپنا یزید کی فوج کے 2 بندے تھے، جب وہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے اور سارے خیمے وغیرہ ان کو قیدی بنا لیا گیا، تو ایک فوجی جو تھا وہ روئے بھی جا رہا تھا، اور سکینہ کا ایک کنگن تھا یا زیور تھا وہ اتار رہا تھا اور روئے بھی جا رہا تھا. تو حضرت سکینہ نے یا اور جو ہوں گی خاتون، انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ آج آل رسول کی یہ حالت ہے کہ وہ جناب بے آسرا ہیں اور ان کے کنگن اتر رہے ہیں یا زیور اتر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نہ اتارو، اگر اس پہ تمہیں رونا آ رہا ہے اور تمہیں دکھ ہے اس بات کا تو تم نہ اتارو. اس نے کہا بی میں نہیں اتاروں گا، کوئی اور اتار لے گا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو جواز تھا اسی طرح کے جواز تم پیش کر رہے ہو. جی ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے جواز پیش کر کے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تارڑ صاحب نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا نا؟ تارڑ صاحب نے نہیں استعفیٰ نہیں دیا تھا. تارڑ صاحب نے تو یہ کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دے رہا، مجھے نکال دو.
انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فارغ ہیں، میں اب صدر ہوں، خود بن گئے وہ. اچھا یہ ہمارے ہاں یہ تماشے بھی لیکن مجھے ہوئے ارشاد ہیں. صاحب یاد پڑ رہا ہے کہ پھر اس وقت ڈیٹ ٹائم پی ٹی وی پہ خبر چلی تھی کہ صدر رفیق تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی اب ہو گئے. وہ تردید ہو گئی تھی نا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دے رہا. پھر انہوں نے ایک زبردست قسم کی گاڑی بھیجی جی صدر صاحب کے پاس اور انہیں کہا کہ جی ہم آپ کو گارڈ آف، انہوں نے کہا مجھے تمہارا گارڈ آف آنر نہیں چاہیے. انہوں نے ایک دوست سے گاڑی منگوائی، اپنا تھوڑا سا سامان گاڑی میں رکھا اور گاڑی پہ وہ لاہور روانہ ہو گئے. جی انہوں نے ٹھیک. کہا تمہارا اپنا پروٹوکول بھی اپنے پاس رکھو اور گارڈ آف آنر بھی اپنے پاس رکھو. جی بہت شکریہ ارشاد صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.